अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सर नसरुल्लाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू नॉन न्यूज़ एक्स। आज की जो खबर है वो बहुत ही अहम होने के साथ साथ बहुत ही जज्बाती भी है। इमरान खान के बेटों ने पहली बार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना है कि हम अपने वालिद की सेहत को लेके, उनके सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे हमारे कंसर्न्स हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की है। और जिसको देख के लंदन से लेकर लाहौर तक हर बंदा जो है वो जज्बाती हो गया है, हर बंदे ने उसको समझा है और उसको फील किया है। तो चले उनके जो है सबसे पहले इंटरव्यू देखते हैं और उसके बाद जो है हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वो दीगर कैदियों को कोई रसाई नहीं रखते, वो वहाँ अकेले हैं। वो कभी कभार मुकम्मल अंधेरे में तवील ऐसा भी आया था कि वो जब 10 दिन के मुकम्मल अंधेरे में थे, ना बिजली ना कुछ और मुझे याद है जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, उन्होंने कहा पहले 2 दिन इंतहाई मुश्किल थे, फिर वो एक किस्म के जहनी सुकून की कैफियत में काबिल हो गए। वो 2 दिन 10 दिन बन गए। उन्होंने कहा कि तो हाँ, उनकी हालत सेल में बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। एक बात जो मैं आपके वालिद के बारे में जानता हूँ, वो एक बहुत मजबूत हौसले वाले इंसान है। आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपट रहे हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि शुरू के दिनों में जब आपकी उनसे कॉल पर बात होती थी और आजकल वो कैसे हैं? क्या वो अब भी इतने मजबूत हैं या वो जद्दोजहद कर रहे हैं? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई 10 दिन तक अंधेरे में रहे। यकीनन ये एक बिल्कुल दुरुस्त वजाहत है। वो वाकई में एक मजबूत इंसान है। वो शायद इनमें से एक हैं। मैं तो ये कहूँगा, जाहिर है मैं जानबदार हूँ, लेकिन वो यकीनन सबसे ज़्यादा बाहौसला इंसान है, जिन्हें मैं बहुत फ़र्क से बाहौसला समझता हूँ, बहुत मजबूत। और वो बैठते हैं, जब भी हमारी उनसे बात होती है वो हमेशा की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन वो ऐसे जो अपनी हालत की शिकायत करें। हम हमेशा पूछते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन वो हमेशा इन सवालात को टाल देते हैं। वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ये सुनने में कि हम कैसे हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने इस सूरत हाल को जिस तरीके से संभाला है, मेरे ख्याल में वो सही तरीका है। वो बस ज़्यादातर तारीख़ी किताबें पढ़ते हैं, मजहबी किताबें भी, और फिर वो वर्जिश करते हैं, और ये दोनों चीज़ें वो हमेशा से पसंद करते आए हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस हद तक उनके मिजाज के मुताबिक है कि वो इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें। और जब भी हम कॉल करते हैं हमें सिर्फ 20 मिनट के लिए बात करने की इजाज़त होती है, और उसी वक्त के आसपास अचानक लाइन मुनक़ता हो जाती है। तो वो इस बात पर बहुत तवज्जो देते हैं कि वो पहले 10 मिनट इस तरह गुजार सकें, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो हमारे साथ बांट सकें, जो कुछ भी मजहबी या ज़िंदगी का वो असबाक जो हमें सिखा सकें। और फिर आखिर 10 मिनट वो बहुत तवज्जो देते हैं ये जानने में कि हम कैसे हैं, हमारी क्या सूरत हाल है, हमारा ख़ानदान कैसा है, और इस तरह की दीगर बातें। हमें हकीकत में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता ये पूछने के लिए वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हैं। ये तो तय है। कितने अरसे पहले थी आपकी आखिरी कॉल? तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद। ये पहली कॉल थी जो हमें 2 महीने बाद मिली थी, लेकिन हम खुश नसीब थे कि हम बात कर सके उनसे तकरीबन 2 हफ्ते पहले। ये कैसे काम करता है? तो क्या आपको पहले से पता होता है कि आप बात करने वाले हैं? मिसाल के तौर पे आज क्या आपको पता है कि आप कब अगली बार बात करेंगे? नहीं, ये वाकई बेतरतीब होता है। दर हकीकत मैं खुश हूँ कि आपने पूछा, क्योंकि हमें एक पैगाम आता है और वो कभी कभार सुबह 4 बजे करीब आता है किसी भी दिन, और वो अचानक कहता है ठीक है कॉल सुबह 10 बजे आ रही है। तो हमारे पास 6 घंटे होते हैं, और अगर हम इस वक्त के दौरान जागे ना हों तो हमसे वो कॉल रह जाती है, जो पहले भी हो चुका है, और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है मज़ीद 3 महीने जब तक कुछ ना हो, लेकिन अमूमन हो जाती है। हम इस बारे में काफ़ी मुस्तैद होते हैं। हम जल्दी में जिस भी सूरत हाल में हो कॉल कर लेते हैं। हम इसके लिए अपनी कोई भी ज़रूरी मीटिंग में और फ़ौरन कॉल पर आ जाते हैं, और फिर अक्सर हमें तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर आखिरकार कॉल आती है और हमारे पास बात करने के लिए तकरीबन 20 मिनट होते हैं। तो इसमें कोई तरीका नहीं है जो मुकम्मल तौर पर बदनज़मी है। ये तो ऐसे महसूस होता है जैसे अज़ियत देने का कोई तरीका हो। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के सबसे मकबूल शख्स हैं। मुझे लोगों की समझ आती है जब भी मैं किसी पाकिस्तानी से मिलता हूँ, अक्सर औकात मुझे इस इंटरव्यू से याद करते हैं। वो इंटरव्यू लोगों पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ था। मेरे साथ गुफ्तगू में किसी भी दूसरे लीडर से ज़्यादा बस दुनिया को ये बताने के लिए है कि इमरान खान पाकिस्तान में कितने मकबूल हैं। और एक बार फिर वो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, एक बहुत ही मकबूल वज़ीर आज़म। आपको क्या लगता है वो उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता उठाया। ये एक तरीका है ताकि इन्हें तोड़ा जा सके। वो एक बहुत ही हौसलामंद इंसान है।
اور میں نہیں سمجھتا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں توڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ تمام طریقے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، روشنی بند کر دینا، ان کو اکیلا چھوڑ دینا، کپ اندھیرے میں ڈاکٹروں کو اجازت نہ دینا تاکہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں، یہ یقینی بنانا کہ ہماری تمام کالز بالکل غیر متوقع اوقات پر ہوں تاکہ ہم ان سے بات نہ کر سکیں، یا ہمیں اجازت نہ دینا کہ ہم اپنی عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ہفتہ وار کالز کر سکیں، یہ سب انہیں توڑنے کے حربے ہیں۔ لیکن وہ اپنی اچھی قسمت سے ذہنی طور پر اتنا حوصلہ مند ہو چکے ہیں جتنا کوئی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ انہیں اللہ پر پکا ایمان ہے، اور وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیشہ سے ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ تو یہ سب عذاب دینے کے طریقے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا۔ ایک اور بات، کیا انہیں پیشکش نہیں کی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے ٹائم میگزین میں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں ایک پیشکش کی گئی ہے، ایک آپشن جو گھر پر نظر بندی پر مشتمل تھا، اور میرا خیال ہے ان کی کچھ شرائط تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ گھر کے دوسرے لوگ جو ان کے خاندان یا ان سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شاید آپ مجھے تھوڑی سی مزید تفصیل دے سکتے ہیں اس ڈیل کے بارے میں، اور ان کا اس کرنا ان کی استحکامات کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر اس بات سے متعلق ہے، اور ان کے پارٹی کے ارکان اور خاندان کے افراد اس وقت جیل میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں انہی جیسے حالات ہیں، تو وہ بہت ہی اصول پسند شخص ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں اس نے یقیناً ایک کردار ادا کیا ہوگا، وہ اس طرح نہیں چاہیں گے، وہ صرف ان کے ساتھ ہم نوا رہنا چاہیں گے۔ وہ ہمیشہ سے بہت ہی اصول پسند شخص ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے اصولوں کے خلاف جائیں گے جذبات میں آ کر۔ آپ لوگوں نے ان سے کیا کہا ہے؟ جیسے کہ میں صرف تصور کر رہا ہوں کہ اگر میرے والد ہوتے یا کوئی رشتہ دار ایسی صورتحال میں ہوتا تو میں اس سے اصرار کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ لوگ لندن میں پیدا ہوئے اور لندن میں ہی رہتے ہیں، تو آپ پاکستانی پولیٹکس سے دور ہیں، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اپنے والد کو قائل کر رہا ہوتا کہ وہ کچھ بھی کر کر جیل سے نکلیں، صرف اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی انہیں قائل کرنے کی، یہ کرنے کے لیے؟ تو اصل میں جب میں چھوٹا تھا مجھے ان کا سیاست میں ہونا ناپسند تھا، میں بس بہت زیادہ چاہتا تھا کہ وہ بس کرکٹ پر تبصرہ کریں یا تجزیہ کریں، یا لندن میں ایک آسان زندگی گزاریں سیاست سے باہر۔ لیکن یہ واقعی ان کا ایک جذبہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ مطمئن محسوس کریں گے اگر وہ نہ کریں جو وہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوش ہوں گے اگر وہ صرف زندگی گزار رہے ہوں آرام سے لندن میں۔ ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے تو جلا وطنی اختیار کر لیتے، جو وہ کر سکتے تھے، وہ آسانی سے ایک معاہدہ کر سکتے تھے سیاسی نقطہ نظر سے۔ مجھے یقین ہے کچھ مخصوص مطالبات ہوں گے ان کے۔ سب سے آسان یہ ہے، اور یہ میں خود کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ میرا ذاتی رائے ہے، لیکن ان کا بولنا فوج کی حمایت میں مثال کے طور پہ یا پھر مخالف سیاسی جماعت کو، یہ صرف ایک مثال ہے ان کی کئی چیزوں کو جو وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی یہ خلاف ورزی ہی وجہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ اور کیا آپ اب بھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہا تھا یہ سوال سلیمان کے بعد آپ سے بھی کیا گیا، لیکن کیا آپ اب بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب چھوڑ دیں، یا آپ نے اب اس کوشش کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب میں ذاتی طور پر نہیں کہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ آپ ان کے بیٹے ہیں اور وہ صرف آپ سے ہی بات کرتے ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ وقت، زیادہ تر وقت کسی نہ کسی انداز میں گزارتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، اب فلمیں دیکھنا، جو کچھ بھی ہو، آدھا وقت جو گزارا ہے انہوں نے ان کی حکمرانی پر لیکچر دینے میں گزارا ہے، یا پاکستانی وہ وجوہات جن کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ سب ان کے خلاف ہوگا۔ وہ ہر بات جو وہ سکھاتے ہیں، اچانک یہ کہنا کہ میں ہار مان رہا ہوں اور میں ایک آسان زندگی گزارنے جا رہا ہوں، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی جذبہ ہے کہ وہ کوشش کریں اور پاکستانی عوام کی مدد کریں، اور اس وقت پاکستان شدید بحران کا شکار ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے پوری طرح وقف ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ہار نہیں مانیں گے، اور وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں،
میرا یہ خیال ہے دراصل اگر آپ غور کریں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پر ایک روایت قائم ہے جو خاندانی سیاست کی صورت میں ہے جو کہ غالب ہے دو مختلف خاندانوں پر، لہٰذا وہ ہمیشہ سے نہیں چاہتے کہ ان کی سیاسی جماعت اس روایت کی پیروی کرے، اور جی ہاں، لہٰذا میں ذاتی طور پر کبھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں شامل ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سیاست میں آئیں۔ جی ہاں، مجھے علم ہے قاسم، آپ بھی اسی طرح کی پوزیشن میں ہیں، میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ آپ ایک بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو آپ کے پاس ایک سیاست سے ہٹ کر بھی زندگی ہے، اور اس بات سے کچھ حد تک ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ کو میرے اگلے سوال کا جواب معلوم ہو کہ آپ یہ انٹرویو اب کیوں اور اس وقت کیوں دے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر ہم نے آزمایا ہے اس کے بارے میں ہمیں لگے کہ وہ انہیں باہر نکالنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک اندر رہیں گے جتنا وہ اب تک رہ رہے ہیں، لہٰذا ہم کسی حد تک ان راستوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اب واحد راستہ یہ ہے کہ کوئی عملی اقدامات لیا جائے کہ سامنے آ کر عوام کا خیال ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اجازت دی کہ ہم یہاں اس معاملے پر بات کر سکیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی دباؤ، کیونکہ اس وقت عمران خان ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے انہیں بنیادی انسانیت کو، وہ واقعی میں کسی بھی طور پر کافی اقدامات نہیں کر رہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے عالمی دباؤ۔ جی بالکل، میرے خیال سے جیسے قاسم نے کہا، ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے باقی تمام راستے آزما لیے، قانونی ذرائع، اور اب یہ معاملہ بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے یا کم از کم صورتحال بہت خاموش ہو گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ صرف بنیادی طور پر انسانی حقوق کی بات ہے، نہ صرف ہمارے والد کی بلکہ دیگر سیاسی قیدیوں کے لیے بھی، کی جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی، ہمارے اپنے ذاتی فوائد سے ہٹ کر۔ جی ہاں، یقیناً آپ کے ذاتی فوائد ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، اور دیکھیں بس بین الاقوامی برادری کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں صورتحال کس قدر سنگین ہے۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 200 ملین، میرے مطابق شاید 200 ملین سے بھی زیادہ۔ تو بڑی فوجی طاقت، جہاری ہتھیار بھی ہیں، بڑی معیشت بھی ہے۔ کیوں بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح پاکستان جمہوریت کی حمایت کرنے والا ملک ہے، اور یہ میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ میں جمہوریت اور ایک بڑا وکیل ہوں۔ پاکستان میں جو ہوا ہے، ایکس کو لفظی طور پہ ممنوع کر دیا گیا ہے، مکمل طور پہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین پر ہلاکت، آپ کے والد کا نام ٹی وی سے منع کر دیا تھا، ریڈیو اسٹیشن اور سوشل میڈیا سے بھی۔ یقین کریں کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی اس کو جمہوریت کہہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ حوالہ دینے کے لیے، قاسم وہ آپ کا نام استعمال کر رہے تھے آپ کے والد کا حوالہ دینے کے لیے، بین سے بچنے کے لیے، اور آپ کے والد کے خلاف الزامات جو ہیں وہ بے حد اہم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سازش ہے، مگر یہ جمہوریت کی ہر اس حد سے باہر ہے جو تصور کی جا سکتی ہو۔ میرا مطلب ہے میں کافی ہے برازیل کی بھی، حالانکہ برازیل میں اس حد تک کچھ بھی نہیں ہوا جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کافی افسوسناک ہے، جس سب سے آپ کے والد گزر رہے ہیں اور جس سب سے ملک گزر رہا ہے، اور میں پھر یہ اپنی رائے بتا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس انٹرویو پر آئے ہیں سیاست سے دور اور اپنے والد کے بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے، لیکن میں ان کو جو سن رہے ہیں اور جو پاکے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو، والد کی لڑائی کتنی اہم ہے۔ آپ نے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کے بارے میں بات کی، اور ہم نے گزشتہ سال کے آخر میں ایسا کچھ ہوتے دیکھا، اور اب یہ بات کافی دب چکی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں۔ میں رچرڈ گرینل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک خصوصی سفیر ہے۔ اس نے بنیادی طور پر آپ کے والد کی رہائی کے، مجھے لگتا ہے گزشتہ سال کا آخر چل رہا تھا، انتخابات کے بعد، ٹرمپ کے انتخابات جیتنے کے بعد، اس نے کہا ہے کہ معذرت، میرا پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس حوالے کو پڑھنے سے پہلے کیا آپ کی کبھی بات ہوئی ہے رچرڈ سے، ان کے اس بیان سے پہلے یا بعد میں؟ تو ہم رچرڈ کے کافی شکر گزار ہیں، ان کی ساری ہمت، اور میں نے ان کی ٹویٹ دیکھی، ہم نے اس کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ میں ان کی ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ٹویٹر پہ رچرڈ ہے، یہ پچھلے سال نومبر کے قریب کی تھی۔ دیکھو پاکستان، جھوٹے الزامات پر جیل میں ٹرمپ جیسے رہنماؤں کو
اور عوام کو امریکی کی سرخ لہر سے متاثر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی کارروائی کو روکو۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے اور میں نے کیا کہ لوگوں کو عمران خان کی شخصیت کے متعلق کروں۔ میں نے ان کا صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی بہت موازنہ کیا۔ وہ ایک ہی طرح کے سیاسی حالت سے گزرے ہیں۔ ٹرمپ نے فتح حاصل کی اور اب وہ صدر ہے، لیڈر میں ہے۔ اس ٹویٹ میں رچرڈ کی خصوصیت پر آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یقیناً یہ لگتا ہے کہ قانون سازی میں اور کس طرح نشانہ بنائے گئے دونوں ایک ہی ہیں۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اس کے بارے میں جو وہ کہتا ہے کہ انہیں جھوٹے الزامات کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے متاثر کیا گیا ہے امریکی سرخ لہر سے، اور وہ اسے سیاسی کارروائی کہتے ہیں، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ یہ رچرڈ کی طرف سے ایک صحیح خصوصیات ہے؟ اور اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ میں دوسروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ٹرمپ اور ایلون کو بھی شامل کر کے وہ ان کی مدد کے لیے کیا؟ اگر کوئی چیز آپ کے والد کی مدد کرنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر یہ ایک منصفانہ خصوصیت ہے جب پاکستانی سیاست کی بات آتی ہے۔ 100% وہ غلط الزامات ہیں، بڑھائے ہوئے الزامات، جو کوئی بھی تھوڑا سا دیکھے گا اس کو بھی دکھ جائے گا۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اور ہم کسی بھی حکومت سے مطالبہ کریں گے جو آزاد اظہاری اور مناسب جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، کہ وہ ہمارے والد کی آزادی کی دعوت میں اور خاص طور پر دنیا کے سب سے طاقتور رہنما ہے۔ میرا مطلب ہے، جی ہاں، میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری سے کیا ہو رہا ہے اور امید کی کارروائی کریں۔ ٹرمپ سے بہتر کون ہے اس کے لیے؟ تو ہم ٹرمپ سے بات کرنا پسند کریں گے یا کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں وہ کسی طرح مدد کر سکے، کیونکہ دن کے آخر میں والد کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت، اور صرف ان کی بنیاد نہیں بنائی۔ کیا آپ اس بات سے مطمئن ہوں گے اگر دنیا میں کوئی جو کافی جانی شخصیت ہو یا اس کا سیاسی اثر ہو جو مدد کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ سوال میں نے ابھی کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اس بارے میں عوامی سطح پر بات کریں یا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ سے کریں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دونوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے طور پر بات کریں کھل کے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہوگا، صرف تھوڑا سا شور پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یقینی طور پر حال میں ہی تھوڑا سا خاموش پڑ گیا ہے، اور یقیناً اگر وہ تھوڑا سا بھی کر سکے ہمیں اچھا لگے گا، اور وہ ہمارے پاس آئیں اس صورتحال میں مدد کرنے کے لیے یا کوئی بھی طریقہ ہو۔ میں آپ کے والد کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو بات ہم نے پہلے کی تھی اس پر واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کے والد نہیں تھے جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی حالیہ بیوی بھی جیل میں ہے، خاندان کے دوسرے ممبران اور ان کے سیاسی مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کے والد کا انٹرویو کیا تھا، ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یا دوسرے ممالک میں خاندان کے ممبران کے بارے میں پریشان تھے۔ میں نے ان سے بہت سے لوگوں سے نجی طور پر بات بھی کی ہے۔ ٹائم میگزین میں سے آپ کے والد کے اسی مضمون سے ایک بار پھر ایک اقتباس پڑھوں گی۔ ہمارے سوشل میڈیا رضاکاروں، ڈائسپورا اور کارکن کے حامی کے خاندانوں کو اختلاف پر کی کوشش میں ان کو ہراساں اور اغوا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ کے والد کی حمایت کرنے والوں کو تھا؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا ہے کہ صحافیوں، حامیوں اور پارٹی کے ممبران جنہیں اغوا کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایسے اطلاعات بھی آئی ہے کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات خاص حد تک درست ہے۔ کیا یہ بات آپ دونوں کو فکر میں ڈالتی ہے؟ جی بولیں قاسم۔ میں بس یہ کہنے لگا تھا کہ میرا مطلب ہے سلمان نے کہا ہے کہ رپورٹس میں یہ بات کافی حد تک واضح ہے کہ وہ تقریریں دیتے ہیں، بکھرے ہوئے دکھتے ہیں اور پریشان حال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک وہ میرے والد پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہتے، یا اچانک وہ لوگ سیاست بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب اس سب سے یہ حد تک صاف ظاہر ہے۔ کیا یہی وجہ ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ عوامی طور پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ تھوڑا سا شاید اپنے والد کی گرفتار کی ابتدائی دنوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آپ تب کہاں تھے جب آپ نے اس بارے میں سنا تھا؟
آپ کے دماغ میں پہلی چیز کیا آئی تھی؟ کیا آپ کو اس کے ہونے کی توقع تھی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو توقع نہیں تھی کہ اتنا وقت گزر جائے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اور جب وہ پہلی دفعہ گرفتار ہو کر چھٹ گئے تھے اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے گئے تھے اور وہ پھر گرفتار ہو گئے اور لوگ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ ہم ہمیشہ سے کافی نجی لوگ رہے ہیں۔ یہ بات واپس اس نقطے پر آتی ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے والد نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم پالیٹکس میں آئیں۔ ہمیں خود بھی اس میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ فیصلہ ٹھیک لگا کہ ایک زیادہ سکون زندگی گزر جائے۔ اور انگلینڈ میں رہنے کے لیے یہ ایک اچھا پہلو تھا کہ ہمیں عوام کی آنکھوں میں زیادہ نہیں رہنا پڑتا تھا۔ لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ان کی گرفتاری ہوئی، اس وقت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اپنی نوآماز کاروبار کے لیے میفو کے لیے میں اسٹیج پر جانے والا لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے، اور جب میں تیاری کر رہا تھا تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میرے کاروباری ساتھی کا اچانک سے رنگ اڑ گیا اور اس نے مجھے اپنا فون دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرفتار ہو گئے۔ اس وقت یقیناً ہم اس قسم کی چیزوں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں گولی لگتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے انہیں پہلی بار گرفتار ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں خود بیٹھ کر میں معاف جا رہے ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ جب یہ ہوا مجھے یاد ہے کہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میری اسپیچ کتنی معمولی لگ رہی ہے، حالانکہ اس وقت کے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ میں اسٹیج پر گیا لیکن میرا دھیان سارا ادھر تھا۔ میں کچھ الفاظ بھول گیا لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ جب یہ ہوا اندازہ نہیں تھا کہ کتنا لمبا چلے گا۔ مجھے لگا تھا 1 مہینہ 2 مہینہ زیادہ سے زیادہ، لیکن اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور وہ پورے وقت انفرادی قید میں ہے۔ تو ہاں، یہ سب کچھ کافی وحشیانہ رہا۔ سلمان، اس کی کیا امیدیں تھیں اور آج ہم جہاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں، مجھے بھی یاد ہے، لیکن میں اس وقت اور میرا اپنا رد عمل تھا، مجھے اس نے اتنا حیران نہیں کیا۔ کچھ دن پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اسی سال انہیں گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی یا اس کے بعد کے احتجاج کے دوران، اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو مجھے امید تھی کہ اس دفعہ بھی ویسے ہی ہوگا، اور میں تو بالکل بھی اس امید میں نہ تھا کہ لگ بھگ 2 سال بعد بھی انہیں یہ پیشکش کب پیش کی گئی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے اسی رات جس طرح یہ سب ہوا، میں انہیں میسیج کر رہا تھا عوامی گفتگو کے مشورے کے لیے، کیونکہ میں 100 لوگوں کے سامنے بولنے جا رہا تھا اور پھر صبح عجیب بات کہ انہیں لے جایا گیا۔ یہ واقعی دل توڑ دینے والی بات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے تو میں عزت کرتا ہوں خاص کر پاکستانی سیاست کے حوالے سے، جہاں ہمیشہ بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں۔ پاکستان میں ہمیں دہائیوں سے یہ روایت چلتی دیکھی ہے۔ عمران خان نے آپ دونوں کو سیاست سے دور رکھا ہے، آپ کی حفاظت کی۔ یہ بہت قابل تعریف کی بات ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ دونوں جتنے متوازی ہو وہ بھی بہت قدر کی بات ہے۔ جو ہم ملے تھے قاسم، تم مذاق میں بھی کہہ رہے تھے کہ تم واقعی بہت عاجز ہو۔ آپ دونوں اپنے میں آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت کس حد تک ظالم ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں۔ یہ بہت ہمت والی بات ہے اور میں اس بات سے دل کا احترام کرتا ہوں۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انہیں گھر میں نظر بندی کی پیشکش دی گئی تھی جیل سے نکلنے کے لیے، تو کیا آپ نے انہیں مشورہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی پوچھا تھا کہ کیا یہ ڈیل ایکسیپٹ کر لینی چاہیے یا یہ فیصلہ ہمیشہ ان کا اپنا تھا؟ اور کیا آپ نے کسی اور فرد سے اس فیصلے پر مشورہ کیا ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ایسی ڈیل لیں گے۔ میں انہیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کریں۔ وہ بہت زیادہ اصولوں کے ساتھ چلنے والے انسان ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، جب تک ان کا مشن پورا ہو رہا ہے وہ مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ڈیل کو قبول کریں گے جب تک ان کے حامی بھی جیل میں ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر چلے جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے
جبکہ باقی لوگ جیل میں ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو لوگ واقعی جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ کالز ہوتی تھی، ان میں آپ لوگ کس چیز پر بات کرتے تھے؟ کیا وہ کوئی بیانی باتیں کرتے تھے؟ خاص کر اب جب وہ جیل میں کافی کچھ پڑھ رہے ہیں اور نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، کیا آپ ہم سے کچھ واضح کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کچھ باتیں آپ کی نجی ہوں گی، لیکن ان سب لوگوں کے لیے جو آپ کے والد کے ساتھ دے رہے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے پچھلے سال احتجاج میں اپنی جان تک داؤ پر لگا دی، ان کے لیے کچھ وقت اچھا ہوگا۔ یہ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ ایسے پیغامات جو آپ کے والد چاہتے ہیں دنیا تک پہنچیں آپ کے نجی گفتگو کے علاوہ؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہاں، وہ بہت سی باتیں نجی ہوتی ہیں اور زیادہ تر گھر کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہلکے پھلکے انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک بار وہ ہنس رہے تھے کہ ان کے مخالفین کتنے مایوس ہو گئے ہیں۔ صرف ان پر تشدد کرنے کے لیے وہ ہنس کر کہہ رہے تھے کہ اب تو میرا ویسے بھی باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہے۔ جب کبھی انہیں اپنے لائر سے ملنے دیا جاتا تھا تو ان سے کہتے تھے تو بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جیسے ایک ہلکا پھلکا مذاق ہو۔ وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ لوگ کتنے مایوس ہو گئے ہیں، اور سینسرشپ کا لیول بھی بہت عجیب ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ کے سلسلے میں 1992 کے ورلڈ جس میں وہ پاکستان کے کپتان تھے نے جیت حاصل کی تھی، ان کی تصویروں کو ہر جگہ بلر کر دیا گیا تھا اور کراپ کر دیا گیا تھا۔ سوچو، ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کے ساتھ ایسا سلوک، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ ہنس رہے تھے، جو ایک چھوٹی سی لیکن دلچسپ سی بات ہے۔ صبر، انہوں نے ان کی تصویر کراپ کر دی تھی۔ میں آپ کو بعد میں بولنے کا موقع دوں گا، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، یہ تو کچھ زیادہ ہی کارٹون جیسا لگ رہا ہے۔ تو اصل میں ان تصویروں میں جو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق تھی، جہاں وہ کپتان تھے، ان میں ان کی تصویروں کو کراپ کر دیا گیا ہے۔ میں عمران خان کو تب سے جانتا ہوں جب سے وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، جیسے ایک بڑا دیہی علاقوں والا ملک۔ میں عمران خان کو کرکٹ اسٹار کے طور پر کافی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہیرو میں ہوتے ہیں ہر پوز میں، لیکن اب انہیں اس میں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ لوگ سینسرشپ میں نہ تو کوئی حکمت عملی دکھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی شرافت، بس اب سب کچھ کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ سلیمان، شاید آپ سے بھی یہی سوال ہے، ان گفتگو کا کیا لہجہ ہوتا ہے اور آپ کے والد کا حال کا اب تک جو آپ نے بتایا ہے اس سے صرف یہی لگتا ہے کہ وہ صرف مضبوط نہیں بلکہ برداشت سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ برداشت ہی نہیں کر رہے بلکہ مخالف پارٹی کی مایوسی۔ ہاں، مطلب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، نہیں ہے جو اپنے حالات کے بارے میں شکایت کرے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، جیسا ان کی کوٹری اتنی چھوٹی ہے اور 10 دن کے لیے رکھا گیا ان کو اندھیرے۔ یہ ایک بے رحم عذر کا طریقہ ہے، بہیمانہ تشدد کا طریقہ بھی ہے۔ ان کو کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کی فون کالز بھی 20 منٹ کے بعد کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہ ایک شرمناک سلوک ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے والد ان کے نزدیک بھی نہیں آتے، لیکن معذرت کہ میں نے آپ کی بات کاٹی سلیمان، وہ ایک مثبت رویے سے محسوس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پہلے تقریباً 2 سالوں سے وہاں ہیں اور انہوں نے زیادہ سیکھا ہے اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے واقعی ایک اچھا لائے عمل تیار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور وہ اسے ایک بہترین سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں، جسے کہ آپ جانتے ہیں اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں کتنا مشکل ہے۔ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے بہت مطالعہ کرنے والے ہیں، لیکن اب ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تاریخی شخصیت کے بارے میں پڑھ سکیں، گزشتہ قائدین کے بھی بارے میں اور ایمان کے بارے میں بھی، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ پچھلے 2 سالوں میں پچھلے 20 سالوں سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں، اور انہیں بالکل یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر کتنے ترقی یافتہ ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ رہائی کے بعد پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہاں، وہ ان چند لوگوں میں سے سب کے بعد بھی باہر امید کے ساتھ زیادہ مضبوط بن کر نکلیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی باہر آئیں گے؟
मेरा मतलब है यकीनन मैं यही, मगर हम यहाँ क्यों हैं इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं हमें लगता है कि हमारे पास ये रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान का खुद दबाव था, खबरों का जोर। आप जानते हैं ये सब हाल में ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, ये मध्यम पड़ गया है। तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम वाकई परेशान हो रहे हैं, फितरी तौर पर इस वक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि उन पर ऐसे मुकदमात कायम करने की धमकियाँ दी गई हैं जिसमें सज़ाए मौत, आप जानते हैं इसलिए कर रहे हैं, वजह ये है क्योंकि हालात जा रहे हैं। लेकिन जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं, जी हम सिर्फ पूरी उम्मीद रह सकते हैं। क्या वो जानते हैं कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं? जी हाँ, हमने उनसे पूछा था। ये वो चीज़ है जिसके पीछे वो शायद ना हो, और ये हमें बहुत परेशान कर रही थी। वो हमेशा चाहते हैं कि हम निजी ज़िंदगी गुजारें और सियासत और दुनिया से दूर रहें, लेकिन हमने उनसे पूछा, एक कॉल पर पूछा, और हमने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये ठीक होगा? हम ये करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कर लो। इमरान खान सियासत से बाहर कैसे हैं? एक इंसान के तौर पर वो कैसे हैं, और उनकी वो कौन सी पहचान है कि दुनिया नहीं देख पाती है? वो एक बहुत बड़े हैं इस तरीके से, आप जानते हैं, एक अजीब से अंदाज में, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी सियासत और पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ कर दी है। इस तरीके से उनके जहन में लाखों बच्चे मुझे लगता है कि होंगे, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता है, इंग्लैंड आते थे, हम पाकिस्तान जाते थे, तो वो किसी तरह 2 हफ्ते सिर्फ हमारे साथ गुजारने के लिए निकाल लेते थे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है किसी इतने मसरूफ़ आदमी के लिए। एहसास नहीं है कि वो अदर से ज़्यादा काफ़ी कह लें मज़ाकिया इंसान भी हैं, लेकिन आजकल हम उन्हें काफ़ी अरसे से नहीं देख पाए हैं। मेरा मतलब है आखिरी दफ़ा जब हमने उन्हें देखा तो वो अपने लोगों के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए एक रैली कर रहे थे, और उस वक्त उनकी जान की लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह बात थोड़ी सी अलग है, जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई और उन्हें टांगों में 3 गोलियां लगी थी, और अगर उनका एक नीचे ना करता तो उन्हें सीने, और वो सपोर्टर बदकिस्मती से वाकई में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन उसके बाद हम फ़ौरन निकल गए और उनसे मिलने गए, और उस सफ़र का अपना ही एक सफ़र भी था। हम तकरीबन 15 गाड़ी, एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वहाँ एक नकली गाड़ी भी थी, और एक गाड़ी जिसमें डेटोनेटर्स थे जो पीछे से तैयार थी। जब हम घर पहुँचे तो हमें ये देखना पड़ा कि हमारे खाने में जहर ना हो। हमें खिड़कियों से दूर रहना पड़ता था क्योंकि स्नाइपर का खतरा था। हर जगह अफरा तफरी थी, सब कुछ इंतहाई परेशानी से भरा था, और ये आखिरी मर्तबा था जब हमने उन्हें देखा। ये वो आखिरी दफ़ा था जब हम उनसे ठीक से मिल पाए थे और बात कर पाए थे, और वो उस वक्त व्हील चेयर में थे, गोलियां लगी हुई थी, और बहुत अजीब लगता था उन्हें व्हील चेयर में देखना, क्योंकि वो आम तौर पर एक भरकार शख्सियत रहते थे, फिर भी चलने में मुश्किल बरकरार था। ये आखिरी दफ़ा था जब हमने इन्हें हाली वक्त में देखा। इससे पहले भी हम उनसे ज़्यादा, मगर हमारे हो सकता था, हमें देखने के लिए वक्त निकालते थे। उन्हें साल में 7 या 8 भी मुद्दतों के लिए वो एक नहायत वफादार वाले ही नहीं लगता कि लोग ये वाकई समझते हैं। आप खिड़कियों से दूर रह रहे थे क्योंकि स्नाइपर का खतरा था। लोग ये चेक कर रहे थे कि कहीं आपके खाने में जहर तो नहीं। कोई टक कर, ओ खुदाया, ये तो पागलपन है, क्या ज़िंदगी है। देखना पड़ता था कि खाना कहाँ से आया है, बस असल में ये सबसे ज़रूरी होता था। और जब हम वहाँ गए तो हमारे सब रिश्तेदार कंपाउंड में आए थे। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था और ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें गार्डन में बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। हालांकि आसपास ऊंची दीवारें थीं, लेकिन उनका कहना था कि आसपास बहुत ऊंची इमारतें हैं, इसके और आपको देखना चाहिए था जब हम एयरपोर्ट से गाड़ी तक या गाड़ी से एयरपोर्ट तक जा रहे थे। हमें ऐसे घेर लिया गया था जैसे पेंगुइन्स के इर्द गिर्द हिफाजत की, और हमें जल्दी से गाड़ी में घुसेड़ा गया। सब कुछ काफ़ी ड्रामाई था, और मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा, क्योंकि हर दफ़ा जब पाकिस्तान जाते हैं कुछ ना कुछ ड्रामा होता है। लेकिन ये जब हम आखिर बार गए तो ये सबसे बढ़ कर था। क्या आपको अब वहाँ जाना महफूज महसूस होगा अगर आप अपने वालिद से मिल सकते? हमें मना किया गया है जाने के लिए, क्योंकि हमारी आंटियाँ गिरफ्तार हो गई हैं, हमारे कज़न्स भी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ तो जेल में हैं, और हमें धमकियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम जाते हैं तो हम अपने वालिद के लिए एक ज़ाहरी कमज़ोरी बन जाते हैं।
اور ایک اور طریقہ جس سے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے آنے کے دوران سب سے زیادہ ٹینشن کے وقت تھا کافی پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جب وہ لوگ بے چین ہوتے ہیں وہ ہر طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس بارے میں سوچا ہے، ہاں آپ کبھی نہیں جانتے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا پاکستانی فوجی سطح یا ان لوگوں سے بات کر سکیں جو فیصلہ ہوگا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک بات کا لحاظ رکھیں، پاکستان میں جمہوریت کا فیصلہ عزت کے لائق ہے، اور وہ شخص جو پچھلے جنرل انتخابات کو دیکھ چکا ہے اس میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو اپنے نام پر انتخابات لڑنے تک کی اجازت نہیں ملی۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے اور پھر بھی سب سے زیادہ سیٹ جیت کر دکھائی، یہی اور اس کے باوجود مختلف طریقوں سے جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا پیغام یہ ہے، جمہوریت کا احترام کریں، عوام کے فیصلے کا، اور پاکستان کو اس راستے پر چلائیں جہاں عوام کی آواز سب سے اونچی ہے۔ بالکل، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں جس طرح کے طریقے استعمال کیے گئے تو یہ سب کچھ کسی ڈیموکریسی کا حصہ نہیں لگتا۔ ایک ایسے 40% لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان لوگوں کے لیے بیلٹ پہ نشان دے کر ووٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی نشانی کو کرکٹ کا بیٹ جو کہ عمران خان سے جڑا ہوا ہے الیکشن سے چند دن پہلے بین کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو یہ تک نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ ووٹ کہاں دینا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کے دن ٹویٹر بین کر دینا، انٹرنیٹ بند کر دینا، اس سب سے انتخابات میں دھاندلی ظاہر ہے۔ شاید یہ سب سے ظاہری دھاندلی انتخابی مداخلت جو میں نے کسی جمہوری نظام میں دیکھی۔ تمہارے والد قید میں ہیں کچھ الزاموں کی بنیاد پر، اور شاید میں آخری 2 سوال پوچھنے سے پہلے سلیمان میں نے بات کی ہے کہ یہ الزامات کتنے بے معنی اور بے مطلب ہیں۔ کیا الزام لگائے ہیں تمہارے والد پر؟ ایسے کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قید میں ہیں؟ تو یہ سب کچھ بالکل ہی بے معنی ہے، عجیب سی باتوں سے لے کر جیسے کہ انوکھے پھل بیچنے تک، اور پھر بدعنوانی کے الزامات لگانا، یہ سب سے ہے جو میرے والد کو نہیں جانتے۔ جو بھی میرے والد کو جانتا ہے اسے یہ اندازہ ہے کہ وہ کبھی بھی کرپٹ نہیں، اور اگر وہ کرپٹ ہوتے تو وہ 20 سال تک نہ لڑتے، اپنی پارٹی خود سے نہ بناتے اور اسے محنت نہ کرتے۔ وہ کسی بھی وقت کسی بڑی اسٹیبلش پارٹی میں شامل ہو کر، جسے کہ انہیں بار بار دعوت ملی، پیسہ اور اسرار و رسوخ بنا سکتے تھے، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات جانتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، تو پھر ان پہ کرپشن کے الزام لگا بات ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، قاسم، اس انٹرویو سے پہلے، جبکہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، جب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے دونوں نے کبھی بھی پبلک میں بات نہیں کی، تو آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ یہ فیملی جسے 2 سال سے زیادہ عرصے سے نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا ان سب پر؟ کچھ لوگ اس فیصلے کے پیچھے پوری طرح کھڑے تھے، لیکن کچھ کا رد عمل ملا جلا تھا۔ یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں۔ آخر میں ہم نے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر اس کام میں تھوڑا سا بھی فرق پڑے، اگر کسی طریقے سے ہم ان کی رہائی میں مدد کر سکیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے گزارش کرنا ہو یا ٹرمپ جیسے کسی شخص سے بات کرنا ہو، تو یہ کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا بہت قابل ہے، تو ہم پھر عوام میں دکھانے کے لیے تیار ہیں اس مقصد کے لیے۔ میرا آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اگر یہ انٹرویو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا، اگر کسی طرح ہم ایک کیمرہ چھپ کر جیل میں لے کر لائیو ریکارڈ کر لیا ہوتا، تو وہ کیا کہتے؟ ان کا پیغام کیا ہوتا، خاص کر پاکستان کے لوگوں کے لیے اور باقی دنیا کے لیے؟ صرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہارے، جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے وہ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، اور جب وہ رہا ہوں گے تو امید ہے کہ وہ ایک اثر ڈالیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے۔ اور آپ دونوں، قاسم اور سلیمان، کا پیغام کیا ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے؟ وہ خود امید نہیں ہارے، انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ جیل میں صرف بیٹھ کر وقت نہیں گزارے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ تبدیلی آئے گی۔ تو امید بنائے رکھیں اور اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔
اور جو لوگ دنیا بھر میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ فرق ڈال سکتے ہیں تو ضرور کچھ کریں۔ ایک ایسے شخص کو تنہائی قید میں رکھا گیا ہے جو پاکستان کا لیڈر ہونا چاہیے، اسے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، اس پر کچھ وقت میں تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ انسانی حقوق کے حامی ہیں تو یہ مسئلہ آپ کی لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے رہ گئی ہو جو وہ اس وقت جھیل رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے یہ کہنے پر، لیکن وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے 70 سال میں شاید جسمانی طور وہ کافی فٹ ہیں، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ 70 سال کا آدمی چھوٹی سی کوٹری میں بند ہے اور کبھی کبھی بالکل اندھیرے میں رہتا ہے، بجلی بند کرتی جاتی ہے، ڈاکٹر تک دستیاب نہیں ہے اور وہ کچھ عرصے پہلے 3 گولیاں بھی کھا چکے ہیں، تو یہ تمام صورتحال بالکل غیر انسانی ہے۔ اور اگر میں اپنی بات ختم کروں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اکثر اپنے انٹرویوز میں کوئی موقف نہیں لیتا، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں خاموش رہنا ناانصافی ہوتی ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا 200 ملین سے زیادہ لوگ یا تقریباً 1/4 بلین لوگ ہیں، ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک اکنامک پاور بھی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جتنے بھی باغی ہیں ہے کہ میں ان کی کچھ پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں بھی اپنے والد کی کچھ باتوں سے اختلاف رکھتے ہوں، پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور دنیا کو۔ اگر آپ چپ رہ جائیں جب ایک جمہوریت کو دبایا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ معاملہ کسی بھی جمہوریت میں دہرایا جا سکتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی سیاسی سوچ کچھ بھی ہو لیکن کچھ بنیادی اصولوں کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ جمہوریت ان میں سے ایک ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے والد جلد جیل سے رہا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ صحت مند رہیں، پاکستان میں حالات بہتر ہوں اور آپ لوگ ایک عام زندگی گزار سکیں، عمران خان کی فیملی اور آپ دونوں بھی۔ میں آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران خان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس انٹرویو کی اجازت دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد دوبارہ عمران خان کو انٹرویو کروں۔ قاسم اور سلمان، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جی، تو یہ تھی ویڈیو جو آپ نے دیکھی، اور اس وجہ سے اس پہ زیادہ تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور باقی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس میں کچھ کہنے والے جو ہیں وہ بھی اوپنلی کچھ کہہ نہیں پا رہے، اور کچھ کرنے والے بھی کر نہیں پا رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں ہم صرف اور صرف اپنے اداروں سے اور اپنی گورنمنٹ سے اور یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ اتفاقی رائے سے فیصلہ کیا جائے، جو بھی اس کی سچویشن کا بہترین حل ہے وہ نکالا جائے، کیونکہ عمران خان بھی عوام کے لیڈر ہیں، عوام میں مقبول ہے، عوام نے ان کو چنا ہے، تو ان عوام کو ان کے لیڈر سے ملنے کا اور لیڈر کو ان کا لیڈر بن کے اور عوام کو ساتھ لے کے چلنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔